आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम नाज़रीन खैरियत व आफ़ियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को अपने घरों में खुश खुर्रम रखे, शाद व आबाद रखे, आपकी हर दुआ, हर तमन्ना, हर इल्तिजा को शर्फ़ बारियाबी अता फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे और आपके अपने चैनल विसाल यार पर हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि पाकिस्तान की जय्यद शख्सियात, मशहूर व मारूफ शख्सियात के साथ हम कुछ वक्त गुजारते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एज आ इंसान वो कैसे हैं, पर्सनल लाइफ उनकी कैसी है, इस बारे में हम कुछ जानते हैं। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी लिए आज हम आपके सामने मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत प्यारी शख्सियत मौजूद है जिनका तारुफ मैं इस अंदाज में कराना चाहूँगी कि माशाल्लाह तकरीबन 16-17 साल से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी पेश कर रही हैं और हमारे दिलों को महसूस कर रही हैं, अपनी दीनी खिदमात अंजाम दे रही हैं और ना सिर्फ नातख्वानी बल्कि अब शोबाए नकाबत में भी इन्होंने कदम रखा है और काफ़ी अरसे से हम इनको ये भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती हैं, बड़ी अच्छी नकाबत करती हैं, होस्टिंग करती हैं और बहैसियत खातून बहुत प्यारी खातून है, बहुत मोहब्बत से मिलने वाली, मिलनसार और ख्याल रखने वाली, हर बात का बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी इनकी तबीयत में पाई जाती है। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरी मुराद सैयदा ज़ैनब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपका शुक्रिया, इतने प्यारे अंदाज से, शायद इतने अच्छे अल्फाज की मैं काबिल नहीं थी जितने आपने तारुफ करवाया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। आमीन। तबीयत कैसी है? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। बस ये है कभी मौसम की खराबी, कुछ ऐसा मसला हो जाए, अल्लाह का बहुत करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे ज़ैनब सबसे पहले आपके बचपन के हवाले से जानना चाहूँगी। तो ये मुझे बताइए कि पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई और आपका बचपन कैसा गुजरा? सबसे पहले तो मुझे बल्कि इस बात की भी खुशी हो रही है क्योंकि हम ज़्यादातर प्रोग्राम कर रहे होते हैं या एक काफ़ी अरसा हो गया अब तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम होस्ट करते हुए। जी। तो हम अक्सर ईद के भी शो कर रहे होते थे या किसी भी चैनल पे कोई इस तरह से प्रोग्राम कर रहे थे तो हम ये कहते थे कि वाकई होस्टिंग करना बहुत एक आसान है और सवाल करें, बात करें तो जवाब देना ज़्यादा मुश्किल है शायद। लेकिन आज इस सीट पर बैठ कर पता चल रहा है और आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई हैं। विसाल यार का शुक्रिया अदा कर रही हूँ, बल्कि बहुत अल्लाह ताला तरक्की दे आपके प्लेटफॉर्म को। जहाँ तक आपने बात की बचपन की जी, तो आमना बचपन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था कि हमारे जो घर का माहौल था माशाल्लाह, और वालिद साहब की मैं खुसूसी तौर पर बात करूंगी, उनकी तरबियत बहुत ज़्यादा थी। तरबियत में थोड़ी सख्ती तो थी लेकिन उस वक्त क्योंकि हमें मालूम नहीं होता था कि ये सख्ती हमारे लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आगे जाके। तो वही सुबह फजर के वक्त उठाना, कुरान पाक वालिद साहब ने पढ़ाया, सिर्फ हमें क्या माशाल्लाह बहुत सारे लोग उनसे फैज़याब हुए, बहुत से लोग, और उनकी शख्सियत ऐसी थी कि हर वक्त लोगों का ना घेरा लगा होता था उनके पास। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मोहब्बत करने वाले, बहुत शफीक इंसान थे। तो वो घर का माहौल, फिर वालिदा माशाल्लाह महफिल मिलाद पढ़ा करती थी। अच्छा माशाल्लाह। तो वो वालिदा से आपको विरासत में मिला है ये? अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस ये घर का माहौल ऐसा था, उसी माहौल में तरबियत पाई। जी। बहुत अच्छा। ये भी एक मैं कहूँगी कि मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे असातिज़ा भी बहुत अच्छे मिले माशाल्लाह। प्राइमरी लेवल से ही बहुत अच्छे असातिज़ा मिले, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो बहुत अच्छा एक घर और असातिज़ा ने मिलकर जो तरबियत की, तो कहाँ तक मैं उसको फिर आप सामने आई इस तरह। ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी इब्तिदाई तालीमात आपने कहाँ से हासिल की? स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ आपकी कैसी गुजरी? स्कूल जैसा कि मैं अभी बता ही चुकी थी कि मेरी पैदाइश तो कराची ही की थी। जी। यही गवर्नमेंट स्कूल से हमने पढ़ा। अच्छा। जी, और गवर्नमेंट कॉलेज से ही ग्रेजुएशन किया। उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से बीएड किया। जबरदस्त। तो बीएड का मैंने बड़ा मज़े की बात है कि जब मैंने बीएड करी थी तो मैं बहुत खुश थी और मुझे लग रहा था कि बीएड करते ही जो है ना मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहती थी। और मुझे बड़ा शौक था कि मेरे वालिद साहब भी टीचर थे। अच्छा। और वैसे आर्मी से रिटायर्ड थे वो, उसके बाद उन्होंने टीचिंग ज्वाइन की। मेरे भाई जो है वो भी टीचिंग के, और बहन में भी कुछ टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता थी। तो मेरे एक ब्लड में था कि मैं भी पढ़ाऊं, और अब तक मेरा बहुत शौक है कि मैं पढ़ाऊं, टीचिंग करूं। मेरे अंदर बहुत जज्बा है इस बात का। तो कहीं भी कोई बच्चा या वैसे होता है तो मैं उसका सोचती हूँ कि कोई अच्छी बात मुझसे अगर निकले, कहीं पहुंच जाए, कोई अमल कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। तो बस ये हमने गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ा, गवर्नमेंट
اسکول سے ہی پڑھا ہے, وہی پڑھ پڑھ کے آج یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. اچھا, اب میں یہ جاننا چاہوں گی, والدہ تو آپ کی ماشاءاللہ نعت خوانی کیا کرتی تھی, والد صاحب کے حوالے سے بھی گھر کا ماحول آپ نے بتایا, آپ میں خود یہ شعور کب بیدار ہوا کہ مجھے بھی اس سلسلہ نعت خوانی کو آگے بڑھانا ہے, مجھے بھی پڑھنا ہے, اور اس حوالے سے کب یہ شعور خود میں آپ میں ڈیولپ ہوا, یہ والدین کی خواہش تھی کہ آپ اس راہ پر آئیں؟ یہ سارا کچھ میں سمجھتی ہوں آمنہ کہ اللہ کی توفیق اور عطا ہے. بے شک بے شک. کیونکہ جب میں اسکول بھی پڑھتی تھی, اور بہت پرائمری کی بات ہے, ہماری پرنسپل ہوا کرتی تھی ام سلمہ, تو انہوں نے ایک بڑا پیارا سا ملی نغمہ لکھا تھا. اور اس وقت ظاہر میں شاید 3 کلاس میں یا 4 میں ایسے کلاس میں تھی, تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے ریڈیو پاکستان لے کے گئی, وہ نغمہ ریکارڈ کروایا, تو مجھے بڑا اچھا لگا. اور اس وقت فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ریڈیو پاکستان کیسا ہوتا ہے, اور جس طرح پھر پی ٹی وی بھی جانا ہوا, تو یہ وہیں سے ہوا. اچھا, ہمیں نہیں پتا تھا, میں تو اس وقت ظاہر چھوٹی سی تھی, بس وہ کچھ ٹیچرز کلاس میں آتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کھڑی ہو جائیں اور آپ ہمیں نغمہ سنائیں. واہ, زبردست. تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیسے پہچانا. بالکل. یا اتفاقیہ ہوا, بہرحال یہ کہ اس وقت سے اس کے بعد پڑھتے رہے, پھر ظاہر ٹیچر ہی آگے کرتی رہیں, سپورٹ کرتی رہیں. پھر جب میں نے جیسے میٹرک کیا گورنمنٹ اسکول سے ہی, وہاں بھی اساتذہ نے بہت سپورٹ کیا. جیسے محفل میلاد ہوتے تھے, وہاں اسکول میں ایک بزم ادب ہوتی تھی. اچھا جی, تو اس میں بھی انتظامیہ میں تھے, اور ہر چیز میں آگے ایک تو ٹیچر سپورٹ کرتی تھی, پھر خود سے یہ ہوا کہ ہم کچھ کر سکتے, تو پھر آگے رہتے تھے ہر چیز میں, اور بس یہ سلسلہ پھر کالج میں بھی یوں ہی چلتا رہا. صحیح. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بحیثیت نعت خواں آپ مجھے یہ بتائیے کہ نعت خوانی میں گائکی کو کتنی اہمیت ہے؟ آمنہ, گائکی میں سمجھتی ہوں اس میں جو میرا اپنا میری اپنی ذاتی رائے ہے, اختلاف بھی کر سکتے ہیں لوگ اس سے, لیکن جو نعت خوانی کا ایک جذبہ ہوتا ہے نا, جب آپ جذبے سے پڑھتے ہیں, کیونکہ میں نے بھی کہیں سے سیکھا نہیں ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ میں بہت کوئی اچھا پڑھ سکتی ہوں اس تعلق سے, لیکن الحمدللہ اتنی محافل کی ہیں, اور جب پڑھتے ہیں, کیونکہ آپ سر تال اور لے کو ایک طرف رکھ بھی دیں, ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہونا چاہیے, سیکھ کے پڑھنے والے بچے بہت اچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت مختلف انداز ہوتا ہے ان کا, اور اب آگے ماشاءاللہ اس میں سے بہت بچیاں آگے بھی نکلی ہیں. لیکن سب سے پہلا آپ کا ایک محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو وہ جذبہ آپ کے اندر زیادہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو آپ چیزیں پڑھ رہے ہیں نا, آپ کو سمجھ آنی چاہیے جو آپ پڑھ رہے ہیں. پھر وہ سمجھ اور محبت, وہ دونوں چیزیں بن کے جب آپ ایک کلام کو نکھارتے ہیں اور ان کو پھر آپ نعت کے روپ میں ڈھالتے ہیں, اور ترنم میں جب پڑھتے ہیں, اس کی کیفیت خود ہی بن جاتی ہے. پھر اس کے لیے آپ کو کہاں کون سے سر, کون سی تال, وہ سب ایک طرف ہو جاتا ہے. وہ جذبہ آپ کو لے کے کہاں جاتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے. بالکل ایسا لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے شاید. صحیح, بہت خوب آپ نے بیان فرمایا. مجھے یہ بتائیے, نعت خوانی میں سوز و گداز کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے؟ سوز و گداز وہی ابھی میں نے جو بات کی نا, کہ ہم نے جذبوں کو, لفظوں کو پہلے پڑھا, پھر اس کو سمجھا, پھر اپنے اندر اتارا. اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں, مدینے کے تصور کی بات کر رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں جب وہاں کی گلیوں کی بات ہوتی ہے, آپ یعنی تصورات میں ایسے فیل ہو کہ آپ وہاں پہنچ جائیں. سبحان اللہ. تو کیا وجہ نہیں ہے کہ سوز و گداز آپ کے اندر پیدا نہ ہو؟ ایسا مطلب ممکن ہی نہیں. اور اگر آپ کے لبوں پر کوئی کلام ہے, آپ کی آنکھیں نم نہیں ہو رہی ہیں, آپ کے رونٹے نہیں کھڑے ہو رہے اس کو پڑھنے سے, سننے والے پہ وہ تاثر نہیں آ رہا, تو پھر میرے خیال سے پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا, ایسا کیوں نہیں ہو رہا. بالکل صحیح. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کن شعراء کا کلام زیادہ پڑھتی ہیں, کن کو پڑھنا پسند کرتی ہیں؟ میں نے اسکول میں تو مجھے مظفر وارثی صاحب کا کلام میرے اساتذہ نے مجھے بہت پڑھایا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. پھر حفیظ طائب صاحب کے کلام ہیں, ادیب رائے پوری صاحب کے کلام ہو گئے, اب سبی رحمانی صاحب کے لکھے ہوئے پڑھے ہوئے کلام, وہ مجھے بہت پڑھنے کا شوق بھی ہو. مجھے لگتا ہے بہت آسانی سے میں ان کو جذب کر کے پڑھ لیتی ہوں. تو باقی کلام کوئی بھی اچھا لکھا ہوا ہو جو دل پہ اتر جائے, اثر کرے, تو
پڑھنے میں مزہ آتا ہے. جی تو زینب، نعت خوانی کے حوالے سے ہم آپ سے جان رہے ہیں ابھی، اور چونکہ اب آپ نقابت میں بھی قدم رکھ چکی ہیں اور یہ بھی ایک عرصہ دراز گزر چکا ہے اس حوالے سے بھی کہ آپ نقابت کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ جو نئی آنے والی نسل ہے ہماری اور جو نئے بچے بچیاں آ رہے ہیں، چاہے وہ نقابت کے شعبے میں آ رہے ہوں یا نعت خوانی کے شعبے میں آ رہے ہوں، تو ان کو آپ کیا کی پوائنٹس دینا چاہیں گی، یا اسٹیج پہ مسند پہ جب آپ آ کے بیٹھتی ہیں تو کیا کمی آپ کو نظر آتی ہے نئے آنے والوں میں، کیا سکھانا چاہیں گی بحیثیت استاد ان کو؟ آمنہ ایسا ہے کہ جب میں نے بھی یہ ہوسٹنگ اسٹارٹ کی تھی جی تو مجھے یہ بہت کمی محسوس ہو رہی تھی. نقابت کے تعلق سے زیادہ بات کر رہی ہوں میں اس وقت، کہ آپ نے جو بات کرنی ہے اس پر آپ کو مکمل عبور ہونا چاہیے، گرفت ہونی چاہیے. جس موضوع پر آپ کو کلام کرنا ہے، بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، اس پہ کم از کم آپ نے اتنی اسٹڈی ضرور کرنی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے بات کر سکیں، بول سکیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ اتھینٹک کرنی ہے. صحیح. میں نے اپنے آپ میں یہ بہت محسوس کیا کہ کمی تھی، اور اس کے بعد یہی وجہ تھی کہ جب میں نے گریجویشن کیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی ساری تقریباً پڑھائی انٹر کے بعد میں شادی ہوئی تھی، تو گریجویشن بھی میں نے شادی کے بعد کیا. صحیح. پھر اس پیریڈ میں جب میں نے ہوسٹنگ شروع کی تو مجھے یہ کمی جو میں جس کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں بہت محسوس ہوئی. اسی وجہ سے میں نے پھر اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا. کہ مجھے یہ لگا کہ نہیں، مجھے پڑھنا چاہیے، پڑھ کے بولنا چاہیے. جو پڑھ کے بات آپ کریں گے نا تو وہ آپ کو بہت زیادہ بھرپور طریقے سے پر اعتماد بناتی ہے. بالکل. تو جو بچے اور بچیاں ہوسٹنگ کی طرف آ رہے ہیں وہ تو ان کے لیے تو یہ مشورہ ہے کہ آپ پڑھیں اپنی اسٹڈی کو، مختلف سلیبس کے علاوہ بھی مختلف کتب کا مطالعہ رکھیں. مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. اور جہاں تک آپ نے نعت خوانی کے حوالے سے بات کی، نعت خوانی میں بچیاں بہت تیزی سے آ رہی ہیں، میڈیا کا بھی اس میں بہت زیادہ کردار ہے. محافل بے انتہا ہو رہی ہیں کیونکہ محافل میں بچیاں بہت شوق سے جاتی ہیں. تو ان کے لیے میں یہ ضرور بات کہوں گی کہ ظاہر ہے ہم زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ معروف کلام پڑھیں. بالکل. اب معروف کلام بھی آپ نے پڑھنے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ایک اپنا پن بھی ہونا چاہیے نا، ایک انفرادیت ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر کون سا یہ ٹیلنٹ ہے جس کو آپ انفرادیت کے طور پر استعمال کر سکیں. یعنی وہ آپ کا اپنا کلام ہونا چاہیے، کسی اچھے شاعر کا پڑھا ہوا لکھا ہوا کلام، پڑھا ہوا کہہ رہی ہوں، لکھا ہوا ایسا کلام، اس کی الگ کوئی طرز ہو، آپ اس کی طرز بنوائیں، نئے انداز سے پڑھیں تاکہ وہ آپ کا کام سامنے آئے، آپ کو پتہ چلے کہ ہاں بھی آپ نے بھی کوئی کام کرنا ہے. تو بہت ابھی بھی کام اس پر کرنے کی ضرورت ہے، اور خوشی بھی ہوتی ہے بچیاں آ رہی ہیں. تھوڑا سا اصلاح کر لیں اپنی، کسی بڑے سے اصلاح لے لیں، کسی نعت خواں سے لے لیں، کسی شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں تو ان سے آپ کوئی اصلاح لے لیں کہ آپ نے کس طرح انداز سے اس کو پڑھنا ہے. اپیرنس کا خیال رکھیں، اپنے انداز کا خیال رکھیں. ہم کہتے ہیں نشست و برخاست کا خیال بہت زیادہ، کیونکہ ہمیں جب ہم جاتے تھے تو ہمیں الحمدللہ بہت اچھے لوگ ملے، سکھانے والے لوگ ملے اللہ کے کرم سے. تو اور اس میں رئیس بھائی کی بہت بات کرنا چاہوں گی جو ہوسٹنگ کے حوالے سے. جی. تو مجھے اساتذہ بہت اچھے ملے اس تعلق سے بھی، کیونکہ انہوں نے بھی میری بہت رہنمائی کی نظامت کے تعلق سے، کون سا شعر کس طرح پڑھنا ہے، اتار چڑھاؤ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے آپ کی ادائیگی ہے. تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ کو کوئی بتانے والا اس طرح سے مل جائے آمنہ، کہ آپ کو سکھانے والا مل جائے اور آپ کو کوئی بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، اور اس پر پھر آپ کتنا جذب کر رہے ہیں، کتنا آپ پھر اپنے فن کو نکھار رہے ہیں، اپنی پرفارمنس کو بہتر بنا رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا زینب، میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ ماشاءاللہ ایک طویل عرصہ ہے آپ کی خدمات کا جو نعت خوانی کے حوالے سے یا ہوسٹنگ کے حوالے سے آپ نے دی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی فیملی بھی ہے ایک طرف. تو ایز اے ورکنگ لیڈی آپ نے اپنی فیملی، بچے، ابتدائی شادی کے ایام کا جو دور تھا جب فل اٹینشن لڑکی کو اپنے گھر میں دینی ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ نے فیملی کو کیسے مینیج کیا اور اپنے کریئر کو کیسے لے کے پرسیو کیا؟ تو ان دونوں میں آپ نے بیلنس کیسے بنا کے رکھا، یہ ضرور بتائیے. بیلنس کرنے کی جہاں تک بات ہے نا، ہم سب سے پہلے تو خیر میں اپنے ہسبینڈ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، انہوں نے بہت سپورٹ کیا، کیونکہ اس وقت بچیاں بہت چھوٹی تھیں جس وقت میں ابتدا میں آئی تھی اس فیلڈ میں. صحیح. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب آپ کسی راستے پہ نکل جاتے ہیں نا
اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے, وقت میں برکت بھی ہو جاتی ہے, اور سب سے بڑی بات آپ کا جذبہ اگر قوی ہے اور آپ کی نیت خالص ہے, آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے اندر محبت ہے اس کام سے, مخلص ہیں آپ اپنے آپ سے بھی اور دوسروں سے بھی, صحیح, تو پھر وہ ہو جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. میں نے دیکھا مجھ سے ابھی بھی بہت سے, اس وقت بھی لوگ یہ سوال کرتے تھے جو آپ نے ابھی کیا, اور اب بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں. مشکل ہوتا ہے, ایسا نہیں مشکل نہیں ہے, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ واقعی رونا آ جاتا تھا کہ میں کس طرح سے سب کچھ سمیٹوں اور کس طرح سے اس کو ہینڈل کروں, لیکن ایک سفر ہے جو تھکا دیتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ایسا ہے الحمدللہ. لیکن اللہ نے بہت برکت ڈالی وقت میں, ماشاءاللہ, کرنے کی ہمت دی. اللہ ہی کروا لیتا ہے, کیونکہ میں پڑھ بھی رہی تھی ساتھ ساتھ, میں نے کالج یونیورسٹی جا رہی تھی اور پڑھائی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. پھر نعت خوانی چلنے اسٹارٹ ہو گئی, پھر میں ایک چینل پہ ہوسٹنگ کرنے لگی, تو ظاہر ہے وہاں ہوسٹنگ کے حوالے سے ظاہر ہے میری مصروفیات تھیں, پھر گھر تھا بچے تھے, ان سب کو دیکھنا. مجھے لگتا ہے کہ میرا اپنا اس میں کردار بہت کم ہے, میری فیملی کا زیادہ ہے کہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا اسپیس دیا, تھوڑا ٹائم دیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ فیملی سپورٹو ہو تو پھر کامیابی آرام سے مل سکتی, لیکن اگر کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو تو پھر اسٹرگل بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی فیملی ماشاءاللہ, اور خاص طور پہ ہمارے بھائی صاحب جو ہے وہ بہت سپورٹیو رہے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے, فیملی میں اپنے گھر میں ماشاءاللہ آپ ماں بھی ہیں, تو بحیثیت ماں سخت مزاج ہیں یا بڑے پیار سے بچوں کو ٹیکل کر لیتی ہیں؟ گھر پہ آپ کی شخصیت کیسی ہے؟ یہ موقع محل کے حوالے سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کیونکہ میری بیٹیاں ہیں تینوں ماشاءاللہ, ایک صاحبزادے ہیں, تو ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں تھوڑی نرم مزاج ہوتی ہیں, ان کو ذرا سا بھی کچھ کہہ دیں تو وہ ذرا فیل کر رہی ہوتی ہیں, لیکن کہیں کہیں آپ کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے, کہیں آپ نے ایسا رویہ بھی رکھنا ہے کہ آپ دوست بھی ہیں تاکہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کر لیں. تو میں ہر طرح سے ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی پرابلم ان کی لائف میں چل رہی ہے تو مجھ سے بات نہ کر سکے, ایسا بھی نہیں ہے. اتنا آپ آرام سے بھی ان کو ایسے نہ چھوڑ دیں کہ بہت زیادہ, بس وقت کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھالنا تربیت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے تربیت کی. کیونکہ ہمارے والد نے ہمیں ایسی تربیت کی کہ ہم وہ غصے کے بہت تیز تھے, لیکن ان کو جب ہم دیکھتے تھے, جب وہ اچھے موڈ میں تھے, جب پڑھائی سے ہٹ کے, جب وہ ہمیں پڑھا نہیں رہے ہوتے تھے, تو ہم ان کے قریب بیٹھتے تھے, وہ ہم بات کرتے تھے, اپنے واقعات سنا رہے ہیں. اس وقت یہ تھا کہ گھر میں ایک موم بتی اور لائٹیں سمجھ لیں, لائٹ جاتی تھی تو وہ جل جاتی تھی, اور پھر پاپا بیٹھے ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ باتیں چل رہی ہیں, واقعات چل رہے ہیں, تو وہ ایک اچھا بھی وقت تھا. لیکن جب وہ ہمیں سلیبس والی پڑھائی پڑھا رہے ہوتے تھے, کتابی یا نصابی کتب پڑھا رہے ہوتے تھے, اس وقت وہ ایک ٹیچر ہوتے تھے اور وہ بہت غصے میں ہوتے. تو ہم, آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں اس میں کہ کیونکہ وہ میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ وہ ٹیچنگ کے پروفیشن سے وابستہ تھے, تو ایک تو وہ غصے کے تیز تھے, ان کی چھٹیاں ہوتی تھی نا 2 مہینے کی, تو ہماری بھی چھٹیاں ہوتی تھیں. بالکل صحیح. تو وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارے اسکول آف ہیں, کیونکہ وہ سارا ٹائم پاپا بھی گھر پہ ہوتے تھے, ہم بھی گھر پہ ہوتے تھے, اور وہ اسکول گھر میں ہی لگا رہتا تھا کہ ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ اسکول کی چھٹی. اس وقت تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ یا کسی آفس میں ہوتے تھے زیادہ اچھا ہوتا. بہت خوب. اچھا, اب میں آپ سے اور مزید آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ویسے تو مطلب ظاہر خواتین کا ہی یہ شعبہ رہتا ہے کہ شاپنگ کرتی ہیں اپنے حوالے سے بھی, لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود کہ مطلب آپ نے کبھی کسی ٹی وی چینل پہ جانا ہے, کبھی کسی پرائیویٹ محفل میں جانا ہے, کبھی کہیں ججمنٹ کے فرائض انجام دینے, آپ نے فیملی کو بھی دیکھنا ہے, تو یہ سب مینج کرتے ہوئے لاسٹ ٹائم گھر کی شاپنگ کب کی تھی آپ نے؟ گھر کی شاپنگ کب کی تھی؟ ٹائم ہو گیا تھا. اچھا, ہاں اب یاد نہیں ہے, کیونکہ گھر کی ویسے جو گروسری وغیرہ ہے اب یہ ہوتا ہے نامنا, کیونکہ بچیاں ماشاءاللہ بڑی ہیں, تو بچیوں کی چیزوں میں اتنا الجھ جاتا ہے انسان کے, اور ابھی ایڈمیشن چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے, اس کے مصروفیات ہیں, بچیاں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, تو وہ آن لائن کچھ چیزیں منگا رہی ہوتی ہیں, تو یہ اس سے بہت سہولت ہو گئی ہے بہت زیادہ. اب اور ہمیں جہاں تک میرا اپنا ہے شاپنگ کا,
تو مجھے خود بھی بہت زیادہ شوق نہیں ہے شاپنگ کا. اچھا بہت زیادہ نہیں ہے. خواتین کو عمومی طور پہ بہت شوق ہوتا ہے نہیں, شاپنگ مجھے کا. نہیں اتنا شوق شاپنگ کا. ہاں بس یہ ہے کہ اتنا ہو کہ آپ ذرا صاف ستھرے لگیں اب. اور جب سے یہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہم لوگوں نے اپنے ہوسٹنگ کے حوالے سے ابایا اور یہ سب چیزیں, تو بہت زیادہ آسانی ہو گئی. اور مجھے محسوس ہوا کہ بہت وقت ہم نے ایسے ہی ضائع کر دیا. پہلے یہ کر لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا. اللہ نے اتنی آسانی دی ہے. بہت خوب. اچھا یہ بتائیے مجھے سب سے اچھا کیا پکا لیتی ہیں آپ, اور آپ کو کھانے میں کون سی ڈش سب سے زیادہ پسند ہے؟ پکانا تو میں نے سیکھا ہی شادی کے بعد. اچھا. ہاں, پکانا تو مجھے آتا بھی نہیں تھا اور ایسی ذمہ داریاں پڑی بھی نہیں تھیں. لیکن اس کے بعد جب ذمہ داری ظاہر محسوس ہوئی اور ضرورت ہوئی تو سیکھ لیا آہستہ آہستہ. آ جاتا ہے. ہاں, جب وقت آتا ہے ایسا کوئی کام کرنے کا انسان نے نہ بھی سیکھا ہو تو وہ وقت پڑھنے پہ انسان یہ اس کو ایسے کہنا چاہیے نا کہ وقت آپ کو سب کچھ سکھا دیتا ہے. ایسا ہی تو ہے. وقت نے سکھا دیا. لیکن اب جا کے لوگ, ویسے میرے بہن بھائی ہیں یا بہنوئی وغیرہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بریانی بہت اچھی بنا لیتی ہیں. ہاں ابھی بلکہ اچھا ایک بات کھانے سے یاد آئی کہ میں نے حلیم سیکھا. حلیم نہیں آتا تھا مجھے بنانا اور مجھے لگتا تھا حلیم کوئی بہت عجوبہ چیز ہے, وہ شاید بہت مشقت کا کام ہے اور بہت مشکل سے بنتا ہے. لیکن میں نے سیکھ لیا الحمدللہ. اس پہ بڑی میں خوش ہوں کہ مجھے حلیم آ گیا بنا, کیونکہ مجھے پسند ہے بہت. اور آ گیا. اچھا, زبردست. اچھا چلے اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ کیا چیز ہے, کیا بات ہے جو آپ کو ڈرا دیتی ہے؟ ڈر آمنہ اگر بہت ہی سچائی سے کہا جائے تو اللہ کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے, جو سچی بات ہے. کیونکہ انسان کی زندگی میں کیا ہے, ہم ہنستے ہیں کھیلتے ہیں بات کرتے ہیں, لیکن اپنا رابطہ اس رب سے اتنا مضبوط رکھنا چاہیے. بالکل. کیا آپ ہر بات اس سے کہیں تو بس وہ ناراض نہ ہو کسی, کیونکہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں. آپ تو وہ رب ناراض ہو گیا تو آپ تو خالی ہاتھ, ختم. بالکل کچھ نہیں آپ کے پاس بچا. تو یہ ہے کہ بس یہ ڈر لگتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت سوچتی ہوں کہ ظاہر گناہ گار ہیں ہم, بہت گناہ گار ہیں, کوئی ایسا کام نہیں کہا نہیں اپنے آپ. تو بس یہ ڈر لگتا ہے اور اس سے بہت مکالمہ چلتا رہتا ہے میرا اس رب سے. یہ بات جو بھی جب پریشان ہوتی ہوں تو بات کرتی ہوں, سنتا ہے وہ. بے شک سنتا ہے, بے شک سنتا ہے. باقی دنیا کے اعتبار سے اگر آپ کہیں تو ویسے مجھے چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے. اچھا جی, یہ بھی ہاں دنیاوی تقاضے بھی ہیں. لیکن میرا اگلا سوال آپ کی کیفیت سے منسلک تھا کہ کس بات پر رونا آتا ہے آپ کو؟ کیا چیز ہے, کیا بات ہے جو رلا دیتی ہے؟ رونا مجھے ایک تو اب ہم نا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دل بہت چھوٹا تھا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا آ جاتا تھا. اب ایسا فیل ہوتا ہے اس سے بہت مضبوط ہو گیا دل نا. تو کس وجہ سے یہ چینج آیا میں جاننا چاہوں گی. شاید مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی, ایسے کہہ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ اب دکھ ہوتا ہے, رونا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ جب آپ کسی کے لیے بہت خالص ہونا, بہت اخلاص سے کوئی کام کریں اور آپ کو سامنے سے ایسا رسپانس نہ ملے, کوئی آپ کے اخلاص کو سمجھے نہیں, پھر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میرے دل میں ایسے بات نہیں ہے اور کوئی کیوں ایسے میری اخلاص کو سمجھ نہیں رہا. تو اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, اس بات پہ دکھ ہوتا ہے. صحیح. اچھا اب میں یہ پوچھوں گی آپ سے کہ جب غصہ آتا ہے آپ کو تو اس وقت آپ اظہار کیسے کرتی ہیں یا ضبط کر لیتی ہیں؟ غصے کا اظہار کیسے کرتی ہیں آپ؟ غصہ آتا ہے, بہت کم آتا ہے ویسے مجھے غصہ, لیکن جب آتا ہے تو بہت شدید آتا ہے. اچھا. ہاں, لیکن پھر میں دیکھتی ہوں کہ سامنے کون ہے, آپ کہاں ہیں, کس بات پر موقع محل دیکھنا پڑتا ہے, غلطی ہے یا سامنے والے کی غلطی ہے. کہیں کہیں کنٹرول کر لیتی ہوں, لیکن اگر جہاں پہ نہیں آپ سے کنٹرول ہوتا پھر میں رو پڑتی ہوں, مجھے رونا بہت جلدی آ جاتا ہے. اچھا. ہاں, پھر میں خود اکیلے میں رونے لگتی ہوں بس میں بہت جلدی. یہ کیونکہ آپ جتنا میں آپ کو جانتی ہوں تو وہ آپ ایسی شخصیت ہیں کہ جو بہت سافٹ اسپوکن ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں بھی سافٹ کارنر رکھتی ہیں سب کے لیے. تو مجھے مطلب وہی میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ غصے کا اظہار کرتی ہوں گی تو آپ اگر اتنی میٹھے لہجے میں بات کرتی ہیں تو وہ غصہ ہی نہیں لگتا ہوگا. صحیح. اچھا, آپ کی نظر میں زندگی کا اثاثہ کیا ہے؟ زندگی کا اثاثہ جی, ایک بحیثیت ماں اگر دیکھا جائے تو اولاد سب سے بڑا اثاثہ ہوتی ہے آپ کی زندگی کا. بے شک. اور آپ ان کو اچھا
پروان چڑھانا چاہتے ہیں, اچھا دیکھنا چاہتے ہیں ان کو, کسی اچھی منزل پر پہنچنا آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے آپ کے کامیاب ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. سب سے بڑی بات ابھی اب فی الحال جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں, سوسائٹی میں, میں اپنے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں, اپنے بچوں کے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں آمنہ کہ اللہ پاک ایمان پر خاتمہ ہو, آمین, اور اپنا بھی, اور بس یہی ہے ان کی خوشیاں زیادہ عزیز ہوتی ہیں. صحیح بات ہے, بالکل. سب سے اور اہم بات میں اپنی دعا میں یہ بھی بات شامل حال رکھتی ہوں کہ اللہ پاک ہمارے جانے کے بعد جیسے ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں, ہمارے پیچھے ہمارے اولاد ہمارے لیے کم از کم ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہاتھ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسے رکھے. نہیں ماشاء اللہ, آپ اتنی اچھی والدہ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز بالخیر دے, لیکن آپ نے اتنی اچھی تربیت کی ہے بچوں کی, تو انشاءاللہ ان کا یہاں آپ جب تک موجود ہے تب بھی اور جانے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو ان بچوں کی تربیت کے حوالے سے ثواب ملتا رہے گا, مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے. کامیابی کا راز کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اور ہم چونکہ آج کے دور میں رہتے ہوئے ہمارے لیے شاید کامیابی جو ہے وہ پیسہ ہو گئی ہے, شہرت ہو گئی ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی نئے آنے والوں کو جو ابھی اسٹرگلنگ پیریڈ میں ہیں کہ کامیابی کا راز یہ نہیں ہے جس نہج پہ وہ چل رہے ہیں, کامیابی کا اصل راز یہ ہے, کیا بتانا چاہیں گی؟ کامیابی ہر ایک کا الگ الگ کرائٹیریا ہے کامیابی کا. ایگزیکٹلی میری نظر میں, اور ابھی تو ہم شاید پہلے اسٹیپ پر بھی نہیں ہیں, بہت مطلب کچھ نہیں ہے ہاتھ میں, کیا ہے جائیں گے تو خالی ہاتھ ہیں ابھی تو, مطلب یعنی کچھ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہمارے پاس ہے. اور کامیابی کیا ہوتی ہے آمنہ؟ اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے, بے شک. سب سے بڑی بات. وہی بات آپ سے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی کہ بچے ایمان پر رہے, کامیاب انسان بن جائیں, تو یہی آپ کی کامیابی. اگر آپ کے ذمہ اللہ نے کچھ لگایا ہے اور آپ ان کی تربیت اچھی کر سکتے ہیں, یہ کامیابی ہے آپ کی. پھر اگر ہم دوسری طرف سے یہ دیکھیں, جس طرح ہم پروگرام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے اندر مال اور دولت جمع کرنے کی ایک ہوس ہے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ اس کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں. دراصل کامیابی یہ نہیں ہے کسی کا دل جیت لیا آپ نے, یہ کامیابی ہے. کسی سے محبت سے بات کی آپ نے, اس کے دل میں ذرا سا سافٹ کارنر پیدا ہو گیا آپ کے اخلاق سے, یہ کامیابی ہے. کسی کے لیے کام آ گیا آپ کسی کی مشکل میں, اس سے جو آپ کو تقویت ملتی ہے, آپ یقین کریں یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر آپ کہیں کسی کے لیے کرنا شروع کر دیں, اور یہ صرف بات نہیں ہے, آپ حقیقت میں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کوئی بھلائی کر کے تو دیکھیں کیسے آپ کو سکون ملتا ہے, کیسا سکون ملتا ہے. یہ ہے کامیابی. سب کے الگ الگ انداز ہیں. بہت خوب, بہت پیارا جواب آپ نے دیا. اور کامیابی کے حوالے سے لوگوں سے جس طرح آپ نے اپنی ذکر کیا, تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ رویوں میں ناپسندیدہ رویہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ کا پبلک ڈیلنگ بہت ہے, رابطے ہیں, لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, تو رویوں میں ناپسندیدہ رویہ کون سا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے غصہ آتا ہے اس بات پر, مجھے پسند نہیں آتی ہے یہ بات آمنہ, لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. یعنی اگر ہم کہیں محفل میں بھی جاتے ہیں نا, تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اتنے بجے آ جائیے گا. اب میری عادت ہے, میرے پاپا نے مجھے, ہم کہیں بھی جاتے تھے نا تو پاپا سب سے پہلے تیار کر کے بٹھا دیتے تھے کہ نہیں جانا ہے. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اگر 3 بجے کا وقت ہے نا, آپ 3 بجے بالکل ایسے بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں. پھر وہاں سے بہت سے لوگ راستے میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ابھی ہم پہنچ گئے. یعنی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیوں جھوٹ بولتے ہیں لوگ؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ سچ بول دیں نا ایک دفعہ, تو آپ کو پیچھے سے 10 جھوٹ نہیں بولنے پڑتے. ایسا ہی ایک بار اگر آپ سچ بول دیں, بالکل ایسا ہی ہے. تو بس مجھے یہ رویہ نہیں اچھا لگتا لوگوں کا. جھوٹ آپ کو پسند نہیں ہے, اور بہت اچھی بات ہے. اگر سوچا جائے, دیکھا جائے, ہم جھوٹ اپنی گفتگو میں سے نکال دیں تو ہمارے کتنے معاملات حل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے, میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ کسی سے غلط بیانی نہ کی جائے, جھوٹ نہ بولوں. اور سچ بات میں تو یہی بات ہے نا کہ آپ ایک دفعہ سچ کہہ دیں تو چاہے وہ اچھی ہے, کسی کو تھوڑی دیر کے لیے شاید آپ کی برا بھی لگ سکتا ہے, طبیعت پہ گراں گزرے گی, لیکن بس وہیں پہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک طویل چیز نہیں چلے گی. صحیح. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی زینب, چونکہ لوگوں سے آپ کے کافی اچھے تعلقات ہیں, اسٹیج کے حوالے سے بھی, ٹی وی پروگرامز کے حوالے سے بھی, پرسنل بھی, تو کیا آپ کی نظر میں چہرہ شناسی کوئی فن ہے اور آپ چہرے پڑھنا جانتی ہیں؟ کیا کہیں گی؟ بہت مشکل ہے. اچھا, چہرہ لوگوں کو پڑھنا ہی بہت مشکل ہے. یہ تو ہے.
میں نے سائیکالوجی پڑھی اور اس کی وجہ سے ویسے مجھے بہت ہیلپ بھی ملتی ہے لوگوں کو پڑھنے میں، سمجھنے میں. صحیح. اور اب شاید آپ نے زندگی کا اتنا طویل سفر بھی گزار لیا ہوتا ہے اور ہم ظاہر ہے تقریباً ہر روز ہی ملتے ہیں لوگوں سے، محافل میں جاتے ہیں، جی جی، لوگوں کے نئے نئے رویے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، ایک ہمارے استادوں میں سے ہی تھے ارشد صابری صاحب، جنگور جیو کے پروگرام ہم لوگ کر رہے ہوتے تھے، تو ان کے پروگرام سے ہمیں جانا کا موقع ملتا تھا. ان کی ایک بڑی پیاری بات مجھے ذہن میں رہتی ہے ہمیشہ، اور میرا ان کا بڑا اچھا ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ تھا. انہوں نے مجھے بیٹی بنایا بس الحمدللہ. وہ کہتے تھے کہ جب لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا آپ سے جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر کتنا اچھا لگتا ہے نا سامنے معصوم بن کر ان کو سننا. ایسے کہتے تھے وہ. تو اب مجھے واقعی لگتا ہے کہ واقعی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ہم سے غلط بیانی کر رہا ہے، یا لیکن ہم اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، میں بھی سن رہی ہوتی ہوں، اور مجھے اس کے چہرے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے کیا ہے اور سامنے کیا کہہ رہا ہے، لیکن میں اسی طرح سے اسی انداز سے آپ سن رہی ہوتی ہیں. واہ، بہت خوب. اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی کہ بھائی یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی ہو رہا ہے اس بات کا. ٹھیک ہے، بڑے اعلیٰ لوگوں میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے. میں اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ ایک استاد کی یا ایک رہنما کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے؟ بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ، کیونکہ آپ کو اچھے لوگ ملنا، جی، چاہے وہ آپ کے اساتذہ ہوں، پھر آپ کے وہ فیلڈ میں لوگ ہوں، جی، یا پھر آپ کی دینی جو آپ کی کہیں درس کا ہے یا کسی سلسلے سے آپ کا تعلق ہے، جی، تعلق آپ کا جڑا رہنا چاہیے. کہیں نہ کہیں وہ اثر آپ کی شخصیت میں خود بخود آ جاتا ہے، اور آپ کی لائف جو ہے نا بیلنس ہو جاتی ہے، آپ کی پرسنالٹی بیلنس ہو جاتی ہے، شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے. اب جیسے میں اگر آپ کے اسی سوال پہ اگر کچھ سال پیچھے جاتی ہوں، ہم کالج میں تھے، گورنمنٹ گرلز کالج کرنگی 4 پر گریجویشن، جی جی، تو وہاں پر تاج بیگم فاروقی ہوتی تھی ہماری پرنسپل. اب آپ یقین کریں کہ ان کی پوری جو شخصیت ہے وہ میرے اندر ابھی تک رچی بسی ہوئی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتی کہ وہ پرنسپل کے عہدے پر فائز تھی. اگر کوریڈور سے گزر رہی ہیں، وہ ہمیں یہ نہیں کہتی تھی کہ یہ ریپر گرا ہوا ہے آپ اٹھائیں، نہیں، وہ بڑھ کے وہ ریپر اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالتی تھی، اور وہ تربیت ہو رہی ہوتی تھی. صحیح. اور ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں پتہ ہے کہ میڈم کی عادت ہے، تو ہم اس کو پہلے سے اٹھائیں گے، کیونکہ ہمیں شرمندگی ہوگی اگر میڈم اٹھائیں گی. بالکل. اور ہمیں پتہ تھا کہ وہ ایسا کریں گی. ہمیں فری پیریڈ میں وہ ہمارا جو کالج کا لان تھا، وہاں پہ پودے ہیں، سب چیزیں ہیں، مالی نہیں ہے اگر اس دن، یا ہمارا آف ہے، ٹیچر کسی نے آف کیا، ہمارا فری پیریڈ ہے، تو وہ کہتی ہیں آپ صفائی کریں وہاں پہ. کسی کام میں آر نہیں محسوس کرنا ہے، وہ خود بھی کر رہی ہوتی تھی. وہ گھاس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں اگ جاتی ہیں نا، کچھ نہیں تو وہی آپ ہم سے کہتی تھی وہ نکالیں بیٹھ کے اگر آپ فارغ ہیں تو. آپ سوچیں جب یہ آپ کا تربیت کا لیول ہوگا تو آپ کی پرسنالٹی خود بخود بیلنس ہو جائے گی. بالکل بالکل. ابھی میرے خیال سے ہمارے بچوں کو شاید نا اس کا بڑا فقدان ہے. ہم شاید بچوں کو کہتے ہیں کہ بچے ٹھیک نہیں ہیں، ہماری تربیت میں کہیں کمی ہے، یہ بھی ہے، اساتذہ کی، ہمارے والدین کی، گھر میں جیسے مختلف ادارے ہیں، یہ سب گھر ہے، آپ کی سوسائٹی ہے، آپ کے تعلیمی ادارے ہیں. ہم شاید اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر نہیں پا رہے ہیں جیسے ہمیں کرنی چاہیے. تو جیسے کہ آپ کا سوال تھا نا کہ کتنا ضروری ہے آپ کے پیچھے ایک رہنما ہونا، بہت زیادہ ضروری ہے. کسی بھی تناظر میں آپ اس کو دیکھ لیں، پھر آپ تصوف کی طرف چلے جائیں، آپ ریاضت کی طرف چلے جائیں، آپ اس کو مزید بڑھا لیں کہیں بھی آپ، لیکن یہ کہ آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جس سے آپ کی شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھے دوست کی پہچان کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کون ہے جو آپ کی نظر میں اچھا دوست کہلانے کے لائق ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل. آج کے دور میں تو واقعی بہت مشکل ہے. ہاں، اس لیے کہ سب سے بڑی بات تو کہتے ہیں نا کہ دوستوں کو تو آزمانا ہی نہیں چاہیے، آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. صحیح. آپ مخلص ہوں کسی سے، آپ خالص رہیں، آپ اچھے لوگ ملتے تو ہیں، لیکن اور پھر اس کے بعد آپ کو ویسے ہی رسپانس بھی ملتا ہے. صحیح.
تو لیکن پہچان کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے، میرے خیال سے یہ کہنا ہے کہ مشکل ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عزت، دولت اور شہرت میں کس کو ترجیح دیتی ہیں آپ؟ عزت. بے شک صحیح. وہ تو عزت و منتشا، وہ تو ذل و منتشا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ آج جس طرح میں نے ابھی پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ ہمارا جو عزت کا کانسیپٹ ہے وہ شاید مال و دولت سے ریلیٹ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا وہ اتنا عزت دار ہوگا. تو یہ بتانا ہماری نوجوان نسل کو بہت ضروری ہے کہ عزت، دولت اور شہرت میں اگر چننا پڑے، اہمیت دینی پڑے تو ہم کس کو اہمیت دیں گے؟ بے شک بے شک. وہی ہے جو رب ہے جو عزت دینے والا ہے. اور مال، وہ کہتے ہیں نا باقی چیزیں تو فانی ہیں، یہ تو سب چیزیں اس دنیا میں، مال، دولت ہے، شہرت ہے، یہ سب تو یہیں رہ جائے گا. لیکن جب آپ کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے کوئی آپ کو محبت سے یاد کرے، کوئی عزت سے دو لفظ آپ کے لیے کہہ دے، وہ پایا آپ نے. صحیح. باقی سب تو کھو دیا. باقی کیا لے کے جائیں گے؟ کیا بات ہے. زینب کوئی ایسی خواہش جس کے پورے ہونے کا بھی انتظار ہے، کوئی التجا ایسی جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں اب تک؟ اللہ سے دعائیں اور خواہشات تو ابھی تو فی الحال میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی، ایک تو حج پہ جانے کی. سبحان اللہ. اور میں عمرے پہ بھی، کیونکہ میرا بلاوا نہیں آ پایا ابھی، شاید میری تڑپ ویسی نہیں ہے مجھے لگتا ہے. کیونکہ جب ہم نعت خوانی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جب حاضری اور حضوری کے تعلق سے کوئی کیفیت ہو جائے، جی کوئی مدینے جانے کا ذکر ہو جائے کلام میں، ظاہر ہے وہ اسی تعلق سے کلام ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی میری وہاں پر پہنچی نہیں آواز. اللہ. اور میں اس وقت نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کہوں، لیکن بہرحال خواہش ہے، خواہش بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے. شاید ابھی میری تڑپ میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حضوری والی حاضری جلد از جلد. اور دنیاوی اعتبار سے اگر خواہش آپ ہیں تو ظاہر ہے بچوں کا مستقبل ہے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ظاہر ایک ماں کی اور کیا خواہشات ہوتی ہیں. بالکل بس یہ ایسا ہی ہے. ٹھیک. شعر و شاعری کا شغف رکھتی ہیں؟ بہت تھا، ایک وقت میں بہت تھا. اچھا. ایک وقت میں شعر و شاعری کا اتنا شوق تھا، لکھتی بھی تھی، کالج لائف میں بہت لکھا، پوری ڈائری میری بھری ہوئی ہے. بہت خوب. لیکن اس کے بعد بلکہ ایک وقت ایسا آیا جب میں نعت خوانی کے تعلق سے بہت اسٹرگل پیریڈ میں تھی، اور میری بہت شدید خواہش تھی. میں روز اللہ سے دعا کرتی تھی صبح اٹھ کے، اور اپنے گھر میں اکیلے کمرے میں نعتیں پڑھ رہی ہوتی تھی جب تو مجھے کوئی سننے والا بھی نہیں تھا. تو میں سوچتی تھی کہ، اور اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ بس مجھے نعت خواں بنا دے. ابھی بھی یہی دعا ہے کہ مجھ سے اللہ پاک اس تعلق سے کوئی کام لے لے اللہ رب العزت بس. اور اس وقت جس وقت کی میں بات کر رہی ہوں، تو اس وقت میں نے کچھ مناجات وغیرہ لکھے، کچھ کلام ایسے مجھ سے خود سے لکھ لیے میں نے. مجھے پتہ نہیں چلا، بڑا پڑھنے کے بعد مجھے بعد میں تعجب بھی ہوتا تھا کہ یہ کیا میں نے خود لکھے. بہت خوب. لیکن یہ مجھے بعد میں محسوس ہوا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. آپ کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ آپ کا قلم، آپ کے الفاظ، آپ کا ہاتھ، وہ طاقت آپ کے پاس ہے جو وہ شان بیان کر سکے. بہت 70,000 بار بھی وضو کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ، مطہر اور باوضو رکھیں، بہت اچھے الفاظ بھی استعمال کر لیں، کہاں وہ شان بیان کر سکیں گے؟ تو وہ نہیں کر سکی. مجھے لگا نہیں میں نہیں کر سکتی ہوں. اچھا زینب، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا اہمیت ہے پاکستان کی آپ کے لیے؟ پاکستان ایک نعمت ہے. سبحان اللہ. ایک نعمت ہے اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں کیونکہ ان ساری باتوں سے نا میں بہت سال پیچھے چلی جاتی ہوں، اور پھر وہی اسکول اور کالج والی لائف یاد آ جاتی ہے. ہم بزم ادب میں تھے، نعت کے تعلق سے جب ہم ایک نعت پڑھتے تھے، پھر جب اس طرح سے 14 اگست اور یہ ڈیفنس ڈے ہے آپ کا، 11 سپٹمبر ہے، 6 سپٹمبر ہے، جو بھی اس طرح کے دن ہیں، تو ہم بڑے محبت کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے تھے. اور ہم کیا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ ہم سے کرواتے تھے، اور پھر جب ہم نے نغمے پڑھنے ہیں، اور آج بھی یہ ہوتا ہے نا کہ میرا دل چاہتا ہے، اور مجھے بڑی مطلب اندر سے بڑا غصہ آتا ہے کہ جب اسکول کوئی بند ہو جاتا ہے نا ایسے دن پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ
ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ابھی میرے خیال سے بہت کمی ہے اس بات کی. بچوں میں جو ہم جس طرح سے سیلیبریٹ کرتے تھے ان دنوں کو, جو ہماری شخصیات تھیں, نشانہ حیدر کس کس کو ملا ہے, یہ تمام چیزیں بچوں کو جاننا بہت ضروری ہے. اور ان دنوں پہ ان شخصیات پہ ہر شخصیت پہ ایک پروگرام ہمارے یہاں ہوا کرتا تھا. اس بالکل ہوتا تھا. اور وہ جو نغمے ہم جوش سے پڑھتے تھے, وہ جوش آج بھی بہت زیادہ موجود ہے. اور بس پاکستان کی کہیں بھی بات آتی ہے نا, بہت بڑی ایموشنل ہو جاتی ہوں اس تعلق سے بچوں سے. آج بھی جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو میں تیز آواز میں اپنے گھر میں ملی نغمے لگاتی ہوں, بچوں سے کہتی ہوں نغمے گائیں پڑھیں. اور وہی جو پرانے نغمے, وہ بڑے خوبصورت نغمے ہمارے ماشاءاللہ. تو پاکستان تو ہماری جان ہے. بالکل, اللہ ہمارے وطن کو شاد و آباد رکھے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, اس کو کس تصور میں دیکھتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اگر در حقیقت آپ وہی جو بات ابھی ہم گزشتہ سوال کے تناظر میں کر رہے تھے نا, کہ اگر کوئی ایسا واقعہ بھی, چاہے آپ کے پاس اس کو واقعہ لے لیں, کسی چیز کا پس منظر لے لیں, کوئی شخصیت لے لیں, یا پھر اس تناظر میں کسی بھی روحانی کیفیت میں آپ اگر چلی جائیں اور اس بات کو اپنے اوپر طاری کریں, اپنی زندگی پر ان افکار کو لاگو کریں, تو یقینی طور پر آپ کی شخصیت پہ اثر آتا ہے. شخصیت پر اثر آتا ہے, زندگی بدلتی ہے. زندگی بدلتی ہے صرف آپ کی نہیں, پھر آپ سے ریلیٹ تمام لوگوں کی جو آپ سے وابستہ ہیں. صحیح. وابستہ لوگوں کی زندگی بدلتی ہے, پھر تو ماحول بدلتا ہے آپ کے کردار کی وجہ سے. اچھی ریزز آپ سے شعائیں نکلتی ہیں. کیا بات. اور وہ یقینی طور پر کہیں نہ کہیں آمنہ لوگوں تک پہنچتی ہیں. پہنچتی ہیں. ایسا ہی ہے. نئے آنے والے جنریشن جو ہماری ہے آج کل کی ینگسٹر, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پیغام میرا کیا ہے, میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی, لیکن بہرحال اگر ہم یہ دیکھیں بچوں سے, بچے میں یہ کہتی ہوں آمنہ, ہمارے جو بچے ہیں نا آج کل کے, جو خاص طور پر بہت سمجھدار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے سمجھدار نہیں ہیں, بچے ہمارے حد کے چالاک ہو گئے. تو وہ یہ والی بات ہے. اور اقبال کے شاہین ہیں یہ, ان کو آگے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, کسی نہ کسی تعلق سے, کسی نہ کسی شعبے میں جا کے. ہمیں اپنے بچوں پر بھروسہ کرنا ہے. ہم بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں بچوں پر. ان کو ہماری یہ غلطی ہے, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم بچوں پر بھروسہ نہیں کر پا رہے. ان کو صحیح ٹریک ملنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ان کی اگر صحیح رہنمائی کر لیں تو بہت آگے جائیں گے بچے. ان کو بہت, ہم سے بہت آگے ان کا ذہن ہے. کیا بات ہے. جی, بہت اچھے ایک نظر ہے آپ کی جو ہماری ینگسٹرز پہ ہیں. آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ وصال یار کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہیں آپ؟ وصال یار, جب جو یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, مجھے بہت خوشی ہوئی, کیونکہ اس میں ایک تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو بہت زیادہ ایک پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور اس کے تعلق سے, نعت خوانی کے تعلق سے, میں نے اس حوالے سے دیکھا کہ بہت کام ہے آپ لوگوں کا. صرف یہاں پر پاکستان کے تعلق سے نہیں دیکھا, بلکہ میں نے پوری دنیا میں آپ لوگوں کے ماشاءاللہ سے یہ پلیٹ فارم موجود ہے. اور ہر لحاظ سے آپ اس شعبے میں اگر دیکھیں, علماء اکرام ہیں, نعت خوانی کے تعلق سے اگر دیکھ لیا جائے تو ہمارے جو سینئرز ہیں وہ, ان کے میں نے بہت سارے کلام اس میں دیکھے. پھر جید علماء, ان کی گفتگو آپ سنتے ہیں تو آپ کو ایک پلیٹ فارم پورا مکمل مل رہا ہے. تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اس میں مجھے بھی شامل رکھا. آپ کا بڑا پن ہے, محبت ہے آپ. نہیں ماشاءاللہ, آپ خود شخصیت اتنی اچھی ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے, آپ کو سننے کو دل کرتا ہے. بہت شکریہ آپ کے اتنے مصروف ترین اپنی لائف میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر اتنی ساری باتیں کی. یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کے جو فینس, جو پرستار ہیں, جو محبت کرنے والے ہیں آپ کے, ان کو بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ آج سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا. بہت اچھی ملاقات رہی آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے, آپ کی ہر دعا, ہر تمنا پوری کرے. آمین. انشاءاللہ اسی طرح آپ محبت سے انشاءاللہ ضرور. جی تو ناظرین, یہ ایک پیاری شخصیت تھی جن کے ساتھ آج ہم نے وقت گزارا. امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی. بہت کچھ آپ نے آج ان سے سیکھا ہوگا. خاص طور پہ نئی آنے والی نسل جو ہے وہ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے اگر ان کی باتوں کو غور سے سنے. تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا. ہم انشاءاللہ پھر اسی سلسلے کو لے کے کسی اور اچھی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. وصال یار کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
فی امان اللہ.